बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। नावल रूह मोहब्बत राइटर हूर सुलेमान आपकी खिदमत में पेश है। बारिश अपने ज़ोरों पर थी। वो कब से शेल्टर के नीचे खड़ी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। परेशानी उसके हर अंदाज से बयां थी। उफ, कहाँ फंस गई। सर पर हाथ मारती उसने घड़ी पर नज़र दौड़ाई। आज तो शामत पक्की है। उसे जहाँ खड़े आधा घंटा होने को आया था, आस पास से गुजरते लोग अब न होने के बराबर रह गए थे, जो उसे मशकूक नसों से घूरने में मसरूफ़ थे। मनूस, उनको देखो कैसे घूर रहा है। वो सख्त नालां हुई थी। तभी उसके बराबर एक गंदा सा आदमी आकर बैठा था। ऐ बुलबुल, कहाँ जाना है। उसने अपने गलीज दांतों की भरपूर नुमाइश की थी। उसकी नज़रों से खायब वो थोड़ा परे सिरक गई थी। एक रात का कितना लेगी, दिल खुश कर दूंगा तेरा। वो आदमी अभी भी अपनी गलाजत से बाज नहीं आया था। वो उसकी बातों से घबरा कर एकदम उठी थी और शेल्टर से निकल गई, जबकि अपने पीछे उसे मुसलसल उसकी आवाज़ आ रही थी। अब वो चल कम भाग ज़्यादा रही थी। उफ, प्लीज़ आज बचा लें, प्लीज़ अल्लाह। वो भागती हुई दुआ कर रही थी, तभी सामने आने वाली गाड़ी से टकराते बची थी। टायर बुरी तरह चिड़चिड़ाए थे। वो सामान छोड़े वहीं बैठती चली गई थी। उसे लगा शायद आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तभी वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते तेजी से बाहर निकला था। नज़र सामने ज़मीन पर बैठे वजूद पर पड़ी तो वो थम सा गया। ब्राउन शलवार सूट पहने, दुपट्टा सर पर जमाए, भीगी भीगी सी वो उसके दिल में उतरी थी। आप ठीक हैं। उसे अपने कहे अल्फाज अजनबी लगे थे। वो कहाँ उसे कहने का आदी था। आवाज़ सुनकर उसने पट से अपनी आंखें खोली थी। मैं जिंदा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बेकरार से अपने आप को छू कर देख रही थी, ये जाने बगैर कि उसकी एक अदा सामने वाले के दिल पर वार कर रही है। तुम ठीक हो, जिंदा हो। उसका हाथ थम कर उठाते वो सपाट लहजे में बोला था। शुक्रिया, वो बस इतना ही कह पाई। यूं रोड पर पागलों की तरह भागने की वजह पूछ सकता हूँ। वो एक आदमी मेरे पीछे लग गया था, मुझे साथ लेकर जाने वाला था। मेरी माँ ने काम से भेजा था और मैं यहाँ फंस गई। अब वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। बात करते करते उसके लहजे में खौफ समट आया था। गहरी झील सी आंखों में उदासी देख उसका लहजा छलनी हुआ था। वो खुद अपनी कैफियत से अनजान था। कुछ नहीं कहेंगी वो तुम्हें, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। आज वो ज़िंदगी में हर वो काम कर रहा था जो पहले कभी नहीं किया, और उसकी ऑफर पर वो होनक बन गई थी। फ़ौरन नफ़ी में सार हिलाती कदम पीछे लिए थे। वो उसका डर समझ सकता था। बेफिक्र रहो, तुम महफूज रहोगी, उसने उसे तसल्ली दी थी। वो मुझे मारेंगे। वो खौफ से कांपी थी। कोई कुछ नहीं कह गया। चलो। वो दोनों ही बारिश में भीग गए थे। उसे ना चाहते हुए भी उसकी गाड़ी में बैठना पड़ा था। उसके बैठते ही उसने गाड़ी जान से भगाई थी। वो घर में दाखिल हुई तो सामने मौजूद उसकी सौतीली माँ ने उसे बालों से पकड़ा था। कहाँ मर गई थी जलील बेगैरत लड़की। वो दर्द से कराई थी। हरामजादी, बोल, किस यार से मिलकर आ रही है। उसके हाथ से सामान छूट कर गिरा था, मगर उस जालिम औरत को परवाह नहीं थी। उसने आज भी अपना गुस्सा उस मासूम जान पर निकला था। माँ तो पैदा होते ही मर गई थी, जबकि बाप उसे उस सुतली माँ के रहम करम पर छोड़कर मर गया था। तब से वो यूं ही उसका जुल्म सहती बड़ी हुई थी, और अब 18 साल के होने पर वो उसकी शादी अपने भाई से करने वाली थी। वो महनूर बचपन से अब तक उस सब की आदी बन गई थी, मगर अब जो कल उसके साथ होने वाला था वो उसे तोड़कर रख रहा था। कल जब वो अपने कमरे में काम कर रही थी, तभी अपने पीछे उसने आहट सुनी थी। पीछे राशिद खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसकी सौतली माँ का भाई, उसका मंगेतर। क्या हो रहा है जानम। उसके यूं बोलने पर उसका दिल खराब हुआ था। वो उसके बराबर से गुजर के जाने लगी। तभी उसकी नाजुक कलाई उस मोटे सांड के हाथों में आई थी, जो उसे अपनी तरफ खींचता दीवार से लगा गया था। कहाँ भाग रही है बुलबुल। उसके माथे से लकीर खींचे वो उसके होंठों पर आकर रुका था। उसका दिल किया अपनी जान के लिए उसके नाजुक होंठों को मसलते। वो मदहोश होकर उस पर झुका था। तभी वो एक धक्का देती बाहर की तरफ भागी थी। दिल तेज तेज धड़क रहा था। सामने से आती शकीला ने उसे खून खार नज़रों से घूरा था। तभी पीछे से गुस्से में भरा राशिद बाहर आया था और उसे बालों से पकड़कर धनक कर रख दिया था। छोड़ दे, राशिद मर जाएगी। शकीला ने उसे छुड़ाना चाहा था। मरने दे, इसकी हिम्मत कैसी मुझे धक्का देने की। मर तू अंदर।
اسے بے شکیلا نے راشد کو گھورا تھا۔ صبر کر لے، کچھ دیر تیرے پاس ہی آئے گی۔ صبر ہی تو نہیں ہوتا، شکیلا کی بات کر، وہ بے باکی سے بولا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پورے آفس میں ٹھنڈا کور تھی، اے سی فل سپیڈ سے آن تھا، جبکہ وہ اپنے اندر کی تلخی کم کرنے کے لیے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو چاہ کر بھی اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ ماضی کی یادیں اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی، مگر چھم سے اس لڑکی کا معصوم چہرہ اس کی نظروں میں آ جاتا۔ وہ اپنی حالت سے پریشان بیٹھا، اپنے اندر کی گھٹن باہر نکال رہا تھا، پریشانی سے ماتھا مسلتا وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ نہیں، میں اس سے محبت نہیں کر سکتا، یہ عورت ذات بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ خود کو یقین دلاتا وہ تلخی سے بولا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کامین! اس کے بولتے ہی اس کا خاص آدمی اندر آیا تھا۔ بلایا تھا سر آپ نے؟ وہ مؤدب انداز میں بولا تھا۔ ہاں بیٹھو اشرف، مجھے تم سے ایک کام ہے، مگر یہ کام بہت ضروری ہے، مجھے معلومات چاہیے۔ یہ ایڈریس ہے۔ اس نے ایک چٹ اس کے آگے کی تھی۔ یہاں رہنے والوں کے بارے میں ایک ایک بات مطلب ایک ایک معلوم کرو اور کل تک مجھے بتاؤ۔ وہ اپنی بات پر زور دیتا بولا تھا۔ ہو جائے گا سر، بے فکر رہیں۔ گڈ، جاؤ، کل اسی ٹائم ملو مجھے، اور تم جانتے ہو مجھے کام میں دیر پسند نہیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا تو اشرف سر ہلاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کیسے تم ارم خان کے دل میں اتر گئی؟ کیسے؟ بالوں کو مٹھی میں جکڑے وہ بے بس ہوا تھا۔ وہ بے حال سے اسٹور روم میں بند تھی، درد سے جسم دکھ رہا تھا، مگر اسے پھر بھی کام کرنا تھا، محنت کرنی تھی۔ اس کی ستلی بہنیں کچھ نہیں کرتی تھیں، بلکہ سب وہی کرتی تھی۔ اسے 18 کا ہوئے ابھی ایک دن ہی ہوا تھا اور گھر میں اس کی شادی کی بات ہو رہی تھی۔ راشد پہلے سے شادی کر کے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے چکا تھا، مگر پھر بھی کسی نے اس سے شادی پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ اس پر غلیظ نظریں رکھتا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر بھاگنے کے لیے ٹھکانہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تھک کر اس نے آنکھیں موندی تو اس مغرور شہزادے کا چہرہ ایک دم آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھی۔ اسے حق نہیں تھا کہ وہ خواب میں بھی یہ سب سوچتی۔ اسے اپنی قسمت پر جی بھر کر رونا آیا تھا۔ تھک گئی تھی وہ اپنی اس زندگی سے۔ اسے برائے نام کھانا دیا جاتا تھا، کپڑوں کے نام پر وہ اپنی بہنوں کی اترن پہنتی تھی، پورا دن کولو کے بیل کی طرح کام میں جوتی رہتی، پھر بھی چھوٹی چھوٹی بات پر شکیلا سے مار کا ادموا کر دیتی۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، مگر افسوس یہ بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ روتی تڑپتی بلکتی وہ اپنی ماں کو یاد کرنے لگی، جس کی شکل بھی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ تبھی دروازہ زور زور سے بجا تو وہ ہمت کرتی جلدی سے دروازے تک آئی تھی۔ سامنے شکیلا اور اس کی چھوٹی بہن کھڑی تھی۔ اسے دھکا دے کر اندر آئی اور ایک شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے نہ سمجھے اس شاپر کو دیکھا اور پھر انہیں مائیوں کا جوڑا ہے، کل تجھے مائیوں بٹھانا ہے، تیار ہو جا۔ میں تو خلاف تھی ان چونچلوں کے، مگر تیرا ہونے والا قسم زیادہ ہی بولا ہوا جا رہا ہے۔ منہ بنا کر بولتی وہ دونوں ماں بیٹی جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی، جبکہ وہ ایک بار پھر اپنی قسمت کو رونے کو اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہوتا نیچے آیا تو ملازمہ نے اسے دیکھ کر جلدی سے ناشتہ لگایا، ورنہ اس کا کیا بھروسہ کہ سزا دے دیتا۔ وہ اس عالی شان گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کی پرورش اس کی دادی نے کی تھی، مگر وہ اسے برے دوستوں کی صحبت سے نہیں بچا پائی تھی۔ اس کے دادا دادی نے اسے اس قابل بنایا تھا۔ اس کا ملک میں ایک نام تھا، پہچان تھی، مگر اس کا غصہ وہ سب ناقابل برداشت تھا۔ دادا دادی کے انتقال کے بعد وہ اکیلا ہوا تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ پرانی روش پر چلا گیا۔ اپنی ویران زندگی کو اس نے سنوارنے کے لیے تنزیلہ سے شادی کا فیصلہ کیا، مگر وہ اسے چھوڑ گئی کیونکہ اسے اس سے بہتر آپشن مل گیا تھا۔ اس کا عورت ذات سے بھروسہ اٹھ گیا تھا اور اب اچانک مہر نور کا اس کی زندگی میں آنا اس کی زندگی میں طوفان لایا تھا۔ اب تمہیں کوئی موقع نہیں ملے گا، جو ہوگا میری مرضی کا ہوگا، خود سے بولتا۔ وہ کوٹ کے بٹن بند کرتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ جہاں ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ پورے کروفر سے بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گارڈ نے اپنی پوزیشن سنبھالی تھی۔ آفس میں اس کا الگ ہی روب و دب دبا تھا۔ اس نے آتے ہی آفس میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ وہ سوگواری سی مایوں کے پیلے جوڑے میں بیٹھی تھی۔ اس سادگی میں بھی اس کا حسن غضب ڈارا تھا۔ ایک ایک کر کے محلے کی عورتوں نے اس کی رسم کی تھی۔ مانی خیز سرگوشیاں اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہ لا سکے۔ وہ بت بنی اپنے ساتھ ہوئی کاروائی دیکھتی رہی۔ دل بوجھا ہو تو کہاں کچھ اچھا لگتا ہے۔ سوگوار سا حسن لیے وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی بیٹھی۔ جاؤ بیٹا بچی،
کو لے کر جاؤ، تھک گئی ہوگی، محلے کی ایک عورت اس کی جان بخشے گی۔ تو شکر ادا کرتی ہے اپنے کمرے میں آئی تھی اور پھر اتنا روئے کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں، مگر یہاں کوئی اس کو چپ کروانے والا نہیں تھا۔ وہ بے حال ہوتی یوں ہی روتے روتے نیند کی آغوش میں چھپ گئے۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، تبھی انٹر کام پر اسے اشرف نے آنے کی اطلاع ملی تھی۔ آ جاؤ اشرف، اسے اندر آتے دیکھ وہ کام چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا خبر لائے؟ سر اچھی خبر نہیں ہے۔ اشرف کی بات پر اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ جلدی بولو اشرف۔ سر وہ کسی علی صاحب کا گھر ہے، ان کی ایک بیٹی ماہ نور ہے، باقی ستیلی بیٹیاں ہیں دو۔ شکیلا اپنی ستیلی بیٹی پر بہت ظلم کرتی ہے اور اس کی شادی اپنے طلاق یافتہ بھائی سے زبردستی کروا رہی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتا اس نے ایک لفافہ اس کے آگے کیا تھا جس میں تمام افراد کی تصاویر موجود تھیں۔ اس دشمن جان کی تصویر دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ اتنا معصوم، دل موہ لینے والا حسن، یہ کون ہے؟ سر یہ ماہ نور ہے، کل ان کی شادی ہے، ان پر بڑا ظلم ہے۔ اور کل کس ٹائم ہے اس کی شادی؟ اشرف کی بات کاٹتا وہ پوچھ بیٹھا، شام میں نکاح ہے، کل اس کا نکاح ہوگا، مگر مجھ سے تیاریاں مکمل کرو، حکم دیتا۔ اس نے اشرف کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکا کر چلے گیا، جبکہ وہ خود اس کی تصویر دیکھتا کہیں کھو سا گیا تھا۔ بہت جلد چرا لوں گا تمہیں، میں اپنے پاس قید کروں گا، دنیا سے چھپا کر محبت سے اس کی تصویر دیکھتا۔ وہ اس کی تصویر سینے سے لگا گیا۔ اس چھوٹے سے گھر میں آج میں مکمل شور شرابہ تھا۔ دلہن کو تیار کرنے کے لیے محلے کی ہی لڑکیاں آئی تھیں۔ وہ بے جان وجود سب دیکھتی رہی تھی، اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچھ بولتی، سب چپ بیٹھی، سب سہ رہی تھی۔ اسے مکمل دلہن کا روپ دیا گیا تھا۔ آج کے دن کے لیے راشد کی پہلی بیوی کا جوڑا اسے دیا گیا تھا۔ مکمل دلہن بنے وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ تبھی بارات آنے کا شور اٹھا، ساری لڑکیاں بھاگ کر باہر بھاگی تھی، جبکہ اس کی ہتھیلی میں پسینہ آیا تھا۔ اس نے پریشانی سے اپنے ہاتھ مسلے تھے۔ تبھی باہر سے ایک بار پھر شور کی آواز سنائی دی۔ کچھ انجان لڑکیاں اندر آئی تھیں اور اسے بے حد مہنگا اور نفیس جوڑا پہننے کو دیا تھا۔ وہ بدحواس سے اندر گیا اور منہ دھو کر کپڑے بدل کر آئی تھی۔ اندر آئی لڑکیوں نے ایک بار پھر اسے تیار کیا تھا، ہر چیز بے حد نفیس و قیمتی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ہوش تو تب آیا جب وہ لڑکیاں اسے لیے باہر آئیں۔ اپنے سامنے راشد کے زخمی وجود کو دیکھ اس کے چھکے چھوٹے تھے، جبکہ ایک طرف روتی دھوتی اس کی ماں اسے گھور رہی تھی۔ اسے کچھ برا ہونے کا خدشہ ہوا تھا۔ وہ دروازہ دھاڑ سے مارتا اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ اتنے امیر کبیر آدمی کو دیکھتے وہاں ہر کوئی مرعوب ہوا تھا، مگر ہوائیاں تب آئی جب اس نے ایک حکم دے کر اس کے آدمیوں نے راشد کو دھنگ کر رکھ دیا تھا، جبکہ بیچ بچاؤ کے لیے آتی شکیلا بھی ساتھ آئی عورتوں کا شکار بنی تھی۔ اس کے ایک اشارے پر لڑکیاں عورتوں سے پوچھتی اس کے کمرے میں گئی تھی اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد اسے سنوار کر باہر لائی تھی۔ وہ جو بے حس بنا بیٹھا تھا اس کو دیکھتا رہ گیا۔ لال رنگ کے بہت خوبصورت کامدار جوڑے میں فل میک اپ کے ساتھ اس کا حسن مزید نمایاں ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف اس اجنبی کو دیکھتی وہ بخلا گئی تھی، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ اپنا منہ کھولتی۔ ماں اور راشد کا حال دیکھ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی یہ کس نے کیا ہے۔ اس کے پاس آتے ہی ارحم نے اس کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی تھی۔ بنا چور چرا نکاح کرو، میں کوئی مزاحمت برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے رہ سے اوسان بھی خطا کر گیا تھا۔ نکاح شروع کریں، اس کی آواز میں اتنا رعب تھا کہ کسی کی ہمت نہیں کہ بیچ میں بول سکے۔ اس نے میری آواز میں قبول ہے کہا تھا، وہ جو اپنے نصیب سے نالاں تھی۔ اچانک اس آفتاب پر سنبھل بھی نہیں پا رہی تھی کہ اسے جھٹکے پر جھٹکے ملتے۔ وہ انسان جسے اس نے اپنے خوابوں میں آنے پر بھی پابندی لگا تھی آج پورے کا پورا اس کا تھا، مگر یہ سب اتنا عجیب انداز میں ہو رہا کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں اس نے شکر ادا کیا تھا کہ اس موٹے سے جان چھوٹ گئی تھی۔ نکاح ہوتی وہ اٹھ کر راشد کے سامنے گیا تھا اور اس کا گریبان پکڑ جھٹکے سے اسے اوپر اٹھایا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی چیخ نکلی تو وہ استزائیہ ہنسا تھا۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ بڑا زوم ہے نا اپنے مرد ہونے پر، اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں۔ وہ گھرایا اور ایک مکہ کھینچ کر اس کے منہ پر مارا اور مارتا ہی گیا۔ شکیلا کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی، مگر سب بے حس بنے تماشا دیکھ رہے تھے۔ رخصتی کرو، ایک حکم دیتا۔ وہ باہر کی جانب بڑھا تو ساتھ آئی لڑکیاں اسے ساتھ لیے آگے بڑھی تھی۔ میرا سامان، وہ بخلائی تھی، میں وہاں سب سامان موجود ہے، آپ آ جائیں۔ اس کا ہاتھ تھمتی
وہ اسے باہر لائی تھی جہاں وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی بڑھانے کا حکم صادر کیا تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں ایک پراسائش بنگلے کے آگے رکی تھی۔ ماہی نے حیران نظر سے وہ محل نما بنگلہ دیکھا تھا۔ ایسا تو بس اس نے سوچا ہی تھا، بہرحال اسے حکم دیتا وہ اندر بڑھ گئے، جبکہ اس کے یوں رویے پر اس کا دل بوجھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے لایا تھا۔ اب تو دل میں عجیب طرح کے وسوسے آنے لگے تھے، ہول اٹھنے لگے تھے۔ ان لڑکیوں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے بے حد وسیع خوبصورت لان دیکھتی وہ مروب ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ اندر جا رہے تھے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اور جیسے ہی اسے اندر لے جایا گیا وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہوئی تھی۔ ساتھ کھڑی لڑکیاں ایک دم گھبرائی تھیں، جبکہ اندر موجود ارم ان کی آواز پر بھاگتا باہر آیا تھا اور اسے یوں بے ہوش دے کر اس کے ماتھے پر شکنیں پڑی تھیں۔ تم لوگوں کے گرنے سے یہ ہوش میں نہیں آ جائے ان سب کو چڑکتا وہ اسے باہوں میں بھرتا لمبے ڈاگ لیے سیڑھیاں چڑھ گئے۔ اس کا کمرہ بے حد خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اسے بیڈ کے بیچ لٹا کے وہ ایک دم اس پر جھکا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ، اس کا ایک ایک نقش حفظ کرتا وہ دیوانہ ہوا تھا۔ دل میں کئی جذبات ایک ساتھ جاگے تھے، مگر اسے ہوش میں لانا ضروری تھا، اس لیے لڑکی کو اندر بھیجتا وہ خود باہر آ گیا۔ بہت مشکل تھا خود پر ضابط کرنا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی مہ نور کو ہوش آنے کی خبر کی اطلاع ملی تو وہ تھوڑا ریلیکس ہوا۔ اس کے لیے کھانے کا بول وہ خود اسموکنگ کے لیے باہر چلا گیا، مگر آج سگریٹ پینے کا دل ہی نہیں تھا۔ شام سے رات ہو گئی تھی۔ وہ اب بھاری قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جہاں معصوم موجود اس کے ڈر سے آنکھیں موندے پڑا تھا۔